अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कुदरत का इंतकाम जो होता है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। उसके ऊपर आज बात कर रही हैं। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ही जो है ना, आपको नज़र आएगा और बड़े गौर से आपको नज़र आएगा कि किस तरह से 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत बनती है। और उस वक़्त में मजबूर हो गए होते हैं, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने जिस तरीके से वारदात डाली, जो जनरल मुशर्रफ अकेला तो नहीं था, पूरा का पूरा जो है ना, आप कह लें कि इंस्टीट्यूशन उसके साथ था। और सबकी मुझे लगी जो जो उनके साथ है, सब अरबपति हुए। पाकिस्तान की अवाम को मफलूज कर दिया गया। 2018 में फिर इलेक्शन होता है, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो जाता है, और फिर उसके अंदर जरदारी साहब को चांस मिल जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर एक दौर शुरू होता है। बहरहाल उस वक़्त में दलिया को सामने खड़ा कर दिया जाता है। दलिया और जो जमहूरी लोग होते हैं, भले वो 1 लाख इख्तलाफ सही पीपल्स पार्टी से, लेकिन कुत्तियाँ कुत्तियाँ होती है जनाब। स्टैब्लिशमेंट फिर हाथ धो के साइड पे। क्या ज़बरदस्त ड्रामा। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2013 में हालात ख़राब, बिजली की सूरत हाल इंतहाई ख़राब, गैस की इंतहाई ख़राब। पाकिस्तान में टेररिज्म सर चढ़कर नाच रहा था, यानी कि हालत ही कोई नहीं थी। उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौका मिलता है और वो वज़ीर आज़म बनते हैं। मुल्क को बहरान से निकालते हैं। बहरान से निकालते हैं तो 2014 में जनाब धरने शुरू कर दिए जाते हैं। लड़वाने वाला कौन होता है? जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर करती है कि मुशर्रफ के खिलाफ गरदारी का मुकदमा बनाओ। ये फिर इनको मजबूरन बनाना पड़ता है, वरना तो ही अदालत। और उसके बाद वो अदालत साइड पे हो जाती है और इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ आमने सामने हो जाते हैं। फिर धरने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल हो जाती है। यानी कि अब ड्रामेबाजी, नौसरबाजी देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, बहुत माजरत के साथ। किरदार जो उनसे होते हैं ना, फिर हमें नाम लेना पड़ता है, क्योंकि उन उहदों पे बैठे हुए होते हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, आप इनके भयानक आप किरदार देखें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं, नहीं माजी में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद की आप सूरत हाल देखें कि मियां नवाज शरीफ को 2017 में निकाल दिया जाता है। 18 में वो जो उनसे ना वापस आते हैं इलेक्शन में, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या नंगी जो उनसे ना आप कह लें कि लाकानूनियत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, किस तरीके से ट्वीटें कर रही थी और जनाब इस मुल्क के निज़ाम को दरहम बरहम किया हुआ था कि बाजवा डॉक्ट्राइन आई ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, बाजवा डॉक्ट्राइन ये था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बाजवा डॉक्ट्राइन आती है और मियां नवाज शरीफ कहते हैं इख्तियार होते हुए और वो सब मवाद होते हुए कि वो भी बहुत नुकसान कर सकते थे, भले जिसका ज़्यादा होता कम होता। वो कहते हैं मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, लेकिन मामला छोड़ के वो बेबस नहीं हो गए थे। अल्लाह पाक ने रास्ता निकाला, वो इस मुल्क से चले गए। और जिन लोगों की कोशिशों की वजह से गए वो भी सबके सामने है। जो एक मोहसिन कमाल नामी बच्चा जो है, जो वो भी नैब कोर्ट के सामने पहुंच गया। किस तरीके से सूरत हाल बनी, यानी कि आप देखें, फिर भाई भी दौड़ता है, ये सब कुछ होता है, फिर धरना भी आ जाता है, मियाँ साहब बाहर निकल जाते हैं। हालांकि इसके अंदर जो मफादात है उसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। अब आप देखें बाजवा डॉक्ट्राइन क्या आई थी और मियां नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। अब ज़रा वन बाई वन सुने। बाजवा डॉक्ट्राइन के जो थे ना 17 नुकात हैं जो नोट हुए, और ये मैं 2019 से बता रहा हूँ कि ये सब कुछ करना है, पाकिस्तानियों को जहनी मरीज बनाना है। और ये जो पीटीआई के जो लोग हैं ना, पढ़े लिखे बेहतरीन, वो जहनी मरीज हैं। सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म, और इल्ज़ामात, झूठ, गालियाँ देना, ये उनका, ये जहनी मरीज। यही कुत्ते बन के जो है ना 9 मई को पड़ गए, ठीक है ना। ये जहनी मरीज बना, ये होता है कुदरत का इंतकाम। अखलाकियात का जनाजा निकाला। वो अखलाकियात का जनाजा आज अगर आप देखें तो जो बैरिस्टर हमारे एतजाज़ एहसन साहब है, क्या बात है। बता रहे हैं कि उमर अता बंदियाल जनाब वो फ्राडिया था, बाजवा फ्राडिया था। इन दोनों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। यानी कि जो मोहसिन है, ये एक दूसरे के ऊपर जो अखलाकियात का जनाजा निकाले और फिर नीचे तक आए। यानी कि वो पीटीआई के ये जो जोम्बीज हैं, इनका देखें, बात नहीं करेंगे, गाली देंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। ऐसा ऐसा बंदा देखने में आता है कि बंदा कहता है कि अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे। सहाफ़त को गाली बना दिया गया। लेकिन देखें
صحافی سارے بیٹھے، آج صورتحال دیکھیں، کوئی جناب عمران ریاض کو دیکھیں کیا حشر کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ صحافی تھے؟ انہوں نے صحافت کی ہے؟ کیا ارشد شریف کوئی صحافت کر رہا تھا؟ اللہ پاک مغفرت فرمائے، اس کے معاملے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو، میں دعا کرتا ہوں، لیکن کیا وہ صحافت کر رہا تھا یا ٹاؤٹی کر رہا تھا؟ اور اس طرح کے بے شمار لوگ دیکھیں، سیزن لگایا، کروڑ پتی ارب پتی ہوئے ہیں، سائڈوں پہ ہو گئے، کیا یہ صحافت ہوتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں آج صحافت کھڑی ہوئی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. سیاست اور سیاست دانوں پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنا، یہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن کا نقطہ. ٹھیک ہے. نمبر 4، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کا جو اعتماد ہے میاں محمد نواز شریف پہ کیسا ہے، تو یہ سیاست دان پہ ہی ہے نا. کیا مزہ آیا. اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. پھر آپ دیکھیں انتظامیہ کا جنازہ نکالنا. آج انتظامیہ ہی سارے معاملے کو سنبھالے ہوئے ہیں نا. جیسی بھی صحیح، وقت کی ضرورت ہے، نظریہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت میں کیا کرے صورتحال، جو بیچ میں شرارتیں ہوئی، بغیرتی ہوئی، جو کچھ ہوا. حالانکہ میں وہ بندہ ہوں، میں چلیں ایک تھوڑا سا آدھے منٹ میں بات کرتا ہوں، کہ جو بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا شہباز شریف صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن لو، اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی، نہیں تو پھر چھوڑ دو حکومت، کوئی ضرورت نہیں. بار بار کہا، لیکن شہباز شریف صاحب میری سپیڈ یہ وہ. اور آپ فروری اور مارچ میں جا کے جو ہے نا، مارچ اپریل میں جا کے انتخابات کرا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کنٹینیوٹی رکھو، اس ملک کو سنبھالو، اس وقت میں ضرورت ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے جو پھر گند گھولا، اس کو بھی میاں نواز شریف نے معاف کر دی. کیوں گھر خراب کریں؟ پوری ریاست جو ہے نا ایک شخص کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے، تو ریاست کا آپ دیکھیں یہ صورتحال بنی ہے کہ ایک آرگن کی دیکھیں بے عزتی کیسے ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. پھر آپ دیکھیں عوام کو تاریخ سے دور رکھنا ہے اور تاریخ بگاڑنی ہے. آپ اندازہ کریں اس دور میں جو تاریخ کھلی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں کھلی. تو یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام. پھر آپ دیکھیں فوج کو عوام کے ہاتھوں ذلیل کروانا ہے، اس میں تو بالکل کامیاب رہے. لیکن فوج کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج چاہیے. یہ نہیں کہ 9 مئی ہو گیا، ہم نے جناب پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کے پریس کانفرنس کر دی، اب ہمارا 10-12 سال جو ہے نا جس نے کمان سنبھال لی ہے، سب کا ارادہ ہے، اور 9 مئی ہو گیا ہم پھر سیاست میں چھال مار کے آ گئے. ابھی یہ پروسیس جو ہے نا چل رہا ہے، یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا. تو ابھی آپ سمجھ جائیں بات کو. پاکستانیوں کے ایمان کو خراب کرنا، مذہب سے دور رکھنا ہے. اچھا، جمہوری نظام کو مشکوک بنانا ہے، یہ اپنا ایمان کو خراب کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری محنت ہوئی باجوہ ڈاکٹرائن میں. لیکن وہ پھر ایک انجینئر صاحب آ گئے، ان کے پاس ایسی ٹول کٹ ہے، پانا ہے، وہ جناب ہر جو ہے نا گاڑی کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. وہ ٹرین ہو، وہ بس ہو، وہ ٹریکٹر ہو، وہ سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، وہ بحری جہاز ہو، ان کے پاس ایسا اللہ پاک نے ان کو دیا، وہ سب کا انجن شنجن سب کچھ کھول کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ جوڑتے پھرو جہاں وہ مطلب علم محدود ہے. مطلب وحید الدین صاحب مولانا، آپ ان کا علم اگر آپ کہیں، یا کسی مولانا مودودی کا کہیں، یا ڈاکٹر اسرار احمد کا کہیں، یا مولانا عبدالاسحاق مولانا اسحاق صاحب کی بات کریں، ان کے مقابلے میں تو یہ رتی بھی نہیں ہے شخص. لیکن ٹول کٹ جو نا اللہ پاک نے ایسی دی، تو یہ بھی اسی دور کے اندر اس شخص کو عروج ملا. تو یہ ہوتا ہے نا قدرت کا انتقام. اب دیکھیں آگے، جمہوری نظام کو مشکوک بنانا ہے. جمہوری نظام پہ سب سے زیادہ اعتماد ہوا ہے پاکستان کی عوام کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ فوج جو ان سی ہے نا، مطلب زومبیز کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہے، ان عدالتوں کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہے. تو یہ آپ دیکھیں. اچھا، تعلیمی نظام کو برباد کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا عمران خان نے شور مچایا ہوا تھا باجوہ ڈاکٹرائن کے کہنے کے اوپر، ایک یونیورسٹی نہیں بنائی، 1000 یونیورسٹیاں بناؤں گا، ایک کالج نہیں بنایا، میں یہ جناب کر دوں گا فلانا، سب آپ دیکھ لیں. لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، پھر وسائل کی تقسیم پر لوگوں میں نفرت پیدا کرنی ہے. کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی. لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ ہر بندہ اتنا بلوچستان نہیں بول سکا جتنا پنجاب میں سندھ سے، کے پی سے بلوچستان کے عوام کے لیے بولے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم ان لوگوں کے ساتھ، یہ سندھ والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کے پی والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. پنجاب تو چلو نواز شریف کے دور دیکھے ہوئے خوشحال ہو گیا. اچھا، جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو انڈیا کا حصہ بنانا ہے، یہ تھا باجوہ ڈاکٹرائن.
ٹھیک ہے، عارف الوی صاحب کو بھی شارٹ لگا، پھر سارے یہ کام ہوئے. جو کشمیر فروخت کرنا تھا کر دیا. یہ عمران خان نہیں کر سکتا تھا، یہ ساری ڈاکٹرائن نے کی تھی. پوچھے نا کوئی کسی میں ہمت ہے تو یہ کیا فری میں ہوا ہے؟ یہ ساری ابھی آپ کو دیکھیں گے کہ چپیڑیں جو ہے نا، یہ ہوتا ہے قدرت کا انتقام. کوئی ایک شخص ماننے کے لیے نہیں تیار کہ یہ عمران خان نے کام کیا. یہ سب کہتے ہیں یہ ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. خارجہ پالیسی کا تماشا بنانا ہے، بنایا نا. ابھی آپ دیکھیں خارجہ پالیسی نئی آ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. میاں نواز شریف نے پہلے خطاب میں لاہور میں جلسے میں کیا کہا کہ ہمیں خارجہ پالیسی بہتر کرنی ہوگی، ہمیں پڑوسیوں سے ہر جگہ پہ حالات اچھے کرنے ہوں گے، اپنی معیشت پہ توجہ دینی ہوگی. ایٹمی اثاثے اور ٹیکنالوجی کا خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، میزائل پروگرام کو ختم کرنا ہے. یہ 15واں نکات ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، ایک جگہ تو اللہ پاک نے ایک نقطے سے، یعنی کہ بہت معمولی بندے سے کام لے لیا. اس نے بتا دیا کہ خادم صاحب گئے اور یہ آگے یہ پورا پلان ہے، سارا کا سارا چوپٹ ہو گیا. پھر اپریل میں واقعہ ہوا، اگلے نے بول دیا کہ فرینچوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. بات پلٹ گئی. ایک نقطے سے، ذرے سے اللہ پاک نے کیسا کام لے لیا. اس کی نظر میں اس نے بات کھول کے رکھ دی. پلان چوپٹ ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہوا پھر اس میں مریم نواز پڑ گئی. اور اگر کسی کو چاہیے تو وہ میں بتا بھی دوں گا. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے. انہوں نے اپنی سیاست کی واٹ لگا لی، پاکستان کو بچا لیا اور پاکستان کی. اور یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے 1 سپٹمبر 2021 سے. سپٹمبر سے نہیں، 1 سپٹمبر سے. اچھا، پھر آپ دیکھیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. عمران خان نے پوری کوشش کی، 2019 میں یہ سارے نکات بتائے تھے، پوری کوشش کی، لیکن عوام کھڑی ہو گئی، نہیں برداشت ہوئی. کالا باغ ڈیم کی طرح سی پیک کو روکنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سی پیک اب دوبارہ بننے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور میاں نواز شریف پوری تیاری میں ہے. اسی کو بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر بالخصوص سب سے زیادہ جو خوشحالی کا جو دور شروع ہوگا وہ بلوچستان سے شروع ہوگا، بلوچستان میں ہوگا. یعنی کہ شروع تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ گنجان آباد ہے وہاں سے ہوگا، لیکن چند سالوں کے اندر آپ کو خوشحالی کا دورہ نظر آئے گا. اور پاکستان سے جو محبت ہے وہ انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں قدرت کا انتقام. یہ میاں محمد نواز شریف سے دشمنی. اللہ پاک پہ چھوڑا نا کہ یا اللہ میں چھوڑتا ہوں. وہ سائفر نہیں نکالا، یہ میرے پاس بھی پڑا ہوا تھا، سائفر نہیں نکالا. جبکہ اصل سائفر تو میاں نواز شریف کے پاس ہے. سائفر سے مراد یہ نہیں کہ خط ہیں، وہ بول پڑے نا، صرف بول پڑے تو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے بھلے. اور انہی کے جو دوسرے ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ فٹافٹ آگے بڑھ کے جو اپنے مفادات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. یہی ہوتا ہے نا. میاں صاحب صفائی چاہتے، نمبر 1 پہ بھی اس کو لے کے آئے جس نے 2 آفیسر دیے تھے، اور میاں صاحب جو ہے نا ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. کوئی اس میں اس حمام میں جو ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب ننگے، سب کے سب ننگے. اس لیے جو ہے نا کہاں این کے لگا کے ساتھ میں بٹھاتے ہیں کہ ہم ایک ہی. تو اللہ پاک سے دعا ہے جی بہتری کا معاملہ. اور ولاگ لمبا ہو گیا ہمیشہ کی طرح سے، تو نظام قدرت اس کو غور سے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا. میں یہ نہیں قطعاً کہتا کہ میاں نواز شریف ثابت قدم رہیں گے یا وہ کیا نتیجہ دیں گے، لیکن ایک شخص نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تو دیکھیں کیسا کایا پلٹ کے رکھ دیا. کون تھا پیچھے؟ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پوری دنیا تھی، لیکن رب کی ذات، نیت اچھی تھی. انشاءاللہ جی بات ہوگی. اللہ حافظ.